नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व कैफ़ तकफ़ुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ और हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लुहुल आली की निगाह फैज़ से मरकज़ी निज़ामत दावत के ज़ेरे एहतिमाम मिनहाज टीवी पर आज से बाकायदा दुरूस इरफानुल कुरान की नशिस्तों का आगाज़ किया जा रहा है। इस पर हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, मैं समझता हूँ कम है। आप तमाम नाज़रीन व सामीन से गुजारिश है कि ख़ुद भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ, ताकि दुरूस इरफानुल कुरान की इन नशिस्तों से जहाँ तक मुमकिन हो सके आवाम तक इस पैगाम को पहुँचाया जा सके। आज दुरूस इरफानुल कुरान के इस सिलसिला की ये पहली नशिस्त है और आज की इस नशिस्त में इस बात पर मैं थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतिमाम ख़ुद हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम और दुनिया भर के अंदर जो आपके शागिर्दों की एक टीम मौजूद है, उनके ज़रिए दुरूस इरफानुल कुरान की नशिस्तों का ये जो एक जाल बिछाया जा रहा है और नगर नगर करिया करिया दुरूस इरफानुल कुरान की नशिस्तों का एहतिमाम किया जा रहा है, तो इसकी गर्ज़ व गायत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। और इस सिलसिले में हम अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि नाज़रीन मुकर्रम, अगर हम अपने गिरदो पेश के हालात का जायज़ा लें तो सच्ची बात यह है कि टीवी, फिर उसके बाद डिश एंटीना, फिर केबल, फिर सोशल मीडिया और मोबाइल की शक्ल में हर तरफ ऐसा सामान कसरत के साथ मुयस्सर है कि जिसकी वजह से ईमान के पौधे की बची खुची जड़ें भी कटती चली जा रही हैं। मगर ऐसी महफिल, ऐसी मजालिस, ऐसी नशिस्तें और ऐसा माहौल खाल खाल कहीं बाकी रह गया है कि जहां जाएं तो ईमान के पौधे की सरसब्जी और शादाबी का सामान हो सके और ईमान के पौधे को मजीद तरोताजगी मुयस्सर आ सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर तरफ ऐसा माहौल हो, ऐसा सामान कसरत से मुयस्सर हो कि जिसकी वजह से एक आम सादा शख्स के लिए ईमान बचाना भी मुश्किल हो चुका हो, तो फिर ऐसे हालात के अंदर ईमान की हिफाजत क्यों करना मुमकिन है? ईमान को कैसे बचाया जा सकता है? ईमान को कैसे महफूज बनाया जा सकता है? आज की नशिस्त में गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर जो मैंने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 101 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, बारी ताला ने इस आयत करीमा में ईमान की हिफाजत का राज बताया है कि ईमान की हिफाजत कैसे मुमकिन है। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, व कैफ़ तकफ़ुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिल मुस्तक़ीम। फरमाया कि तुम काफिर कैसे हो सकती हो, व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, डरा हाले के तुम पर अल्लाह की आयात की तिलावत हो रही है, व फ़ीकुम रसूलुहु, और फिर तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है, व मन यअतसिम बिल्लाहि, और जिसने अल्लाह के दामन को मजबूती से थाम लिया, फ़क़द हुदिया इला सिरातिल मुस्तक़ीम, पस उसे सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत अता कर दी गई। नाज़रीन मुकर्रम, इस आयत करीमा की बिल्कुल इब्तिदाई कलिमात पर अगर हम गौर करें तो बारी ताला ने सवालिया अंदाज में एक बात पूछी है। फरमाया, कैफ़ तकफ़ुरून, कि तुम काफिर कैसे हो सकती हो। सिर्फ इतने कलिमात पर रुक कर अगर गौर करें तो पहली बात जो समझ में आती है
کہ باری تعالیٰ جن سے بات کر رہے ہیں، جن سے پوچھ رہے ہیں، جن سے سوال کر رہے ہیں، وہ یقیناً اہل ایمان ہیں، کیونکہ وہ ایمان والے ہیں تو تبھی تو ان سے پوچھا جا رہا ہے نا، کبھی تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ اور پھر چشمے تصور میں لائیں کہ آج سے 14 صدیاں قبل جب پہلی مرتبہ باری تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے اس دور کے اہل ایمان سے مخاطب ہوئے ہوں گے تو یقیناً وہ خوش نصیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں گے۔ تو گویا باری تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ان کلمات کے ذریعے اپنے محبوب کے غلاموں سے، صحابہ کرام سے بات کی اور ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کیف تکفرون، کہ اے میرے محبوب کے غلاموں تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ کیوں؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، کہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ جنہیں پہلی نعمت تو یہ میسر ہے کہ صبح و شام تمہارے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر ساتھ فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور دوسری نعمت تمہیں یہ میسر ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ تو فرمایا جب یہ دو نعمتیں تمہیں میسر ہیں تو ان دونوں نعمتوں کے ہوتے ہوئے تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے ایمان کو خطرہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو باری تعالیٰ نے ان کلمات کے ذریعے بات تو کی ہے صحابہ کرام سے، مگر سنایا ہے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو، کیونکہ قرآن کا کوئی حکم کسی جگہ پر رکتا نہیں ہے بلکہ وہ پھر قیامت تک کے لیے جنرلائز ہو جاتا ہے۔ تو باری تعالیٰ آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد انہی کلمات کے ذریعے آج کے دور کے اہل ایمان سے اور ہم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے 14 صدیاں بعد آنے والوں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے، تمہارے ایمان کو کوئی خطرہ درپیش نہ ہو، فرمایا اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ایمان کی حفاظت کا راز اس بات میں ہے کہ ایمان محفوظ اس کا رہے گا جو ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامے گا اور دوسرے ہاتھ سے دامن محمد مصطفیٰ کو تھامے گا۔ تو گویا باری تعالیٰ نے ان کلمات کے ذریعے انڈائریکٹلی ہمیں یہ پیغام دیا ہے اور ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اگر تم بھی اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ایمان محفوظ اس خوش نصیب کا ہوگا جو ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامے گا اور دوسرے ہاتھ سے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے گا۔ فرمایا جس طرح میرے محبوب کے غلاموں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ دو نعمتیں میسر تھیں کہ صبح و شام ان پر آیات کی تلاوت بھی ہوتی تھی اور اللہ کا رسول بھی ان کے اندر موجود تھا، تو فرمایا جس طرح ان دو نسبتوں کی وجہ سے ان کے ایمان کو ہر خطرے سے محفوظ کر دیا گیا، وہ دوبارہ پلٹ کر کفر کی طرف نہیں جا سکتے تھے، اسی طرح تمہیں پیغام دینا مقصود ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو تمہارے ایمان کی سلامتی کا راز اس بات میں ہے کہ ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھاما جائے اور دوسرے ہاتھ سے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما جائے۔ بس جس خوش نصیب کو یہ دونوں نسبتیں میسر آ گئیں، ایک نسبت قرآن اور دوسری نسبت صاحب قرآن، جس خوش نصیب کو یہ دونوں نسبتیں میسر آ گئیں، پھر حالات جیسے بھی ہوں، فرمایا اس خوش نصیب کے ایمان کو ہر خطرے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے دامن سے مراد کیا ہے؟ اب اللہ کا دامن کوئی ایسی فزیکل شے تو ہے نہیں کہ جسے پکڑ لیں تو آپ کہیں کہ بھئی میں نے اللہ کے دامن کو تھام لیا۔ تو مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ اللہ کا دامن الگ سے کوئی شے نہیں ہے، بلکہ جن دو نسبتوں کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے، ایک نسبت قرآن اور دوسری نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان دونوں نسبتوں کو تھام لینا ہی حقیقت میں اللہ کے دامن کو تھام لینا ہے۔ تو فرمایا جس نے اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کر لیا، فرمایا فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو پس اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا کر دی گئی۔ تو گویا ناظرین مکرم اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ بڑے واضح دو ٹوک لفظوں میں یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں
کہ اگر تم بھی اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ایمان سلامت اسی خوش نصیب کا ہوگا جو ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامے گا اور دوسرے ہاتھ سے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے گا۔ اور ہماری ان دروس عرفان القرآن کی نشستوں کا مقصد انہی دونوں نسبتوں کو مضبوط کرنا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بات پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس صدی کے اندر منہاج القرآن انہی دونوں نسبتوں کو مضبوط کرنے پر زور دے رہا ہے۔ جہاں تک پہلی بات نسبت قرآن کا تعلق ہے تو آپ کبھی غور کریں کہ اس مشن کا نام ہی منہاج القرآن ہے، اور منہاج القرآن کا معنی ہوتا ہے قرآن کا راستہ۔ تو بھئی اگر منہاج القرآن سے بھی آپ کو قرآن کی نسبت کی مضبوطی کا درس نہیں ملے گا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ منہاج القرآن کی پہلی کوشش ہی یہ ہے کہ اپنے ساتھ ہر منسلک ہو جانے والے کی قرآن کے ساتھ نسبت کو مضبوط کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے الحمدللہ حضور شیخ الاسلام نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ تاریخ کے اندر سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ یہ حضور شیخ الاسلام ہی کا حصہ ہے کہ جنہوں نے اس صدی کے اندر پھر سے قرآن سے ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق بحال کر دیا ہے، اس نسبت قرآن کو مضبوط کر دیا ہے، ہمیں پھر سے قرآن کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ اور آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ عرفان القرآن لکھ کر اور قرآنی انسائکلوپیڈیا ترتیب دے کر اور پھر آپ کے ہزارہا قرآن اور حدیث پر مشتمل دروس قرآن، دروس حدیث اور آپ کے جو خطابات اور لیکچرز دنیا بھر کے اندر ایک رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو یہ سب کچھ در حقیقت اس قرآن کے ساتھ نسبت کو مضبوط کرنے کا سامان ہے۔ اور جہاں تک دوسری نسبت کا تعلق ہے تو آپ کبھی غور کریں، وہ دوسری نسبت جس کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے، تو ناظرین مکرم یہ اس بات سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ منہاج القرآن کے پیغام کا مرکز و محور وہ پیغام عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ اس تحریک کے پیغام کا مرکز و محور کیا اور اس کو ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو منہاج القرآن کے پیغام کا مرکز و محور آج کی امت کے نوجوان کا ٹوٹا ہوا تعلق کملی والے آقا کے قدموں سے بحال کرنا ہے، نوجوان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنا ہے، اور پھر سے مکین گنبد خضرا کے قدموں کے ساتھ ہمارے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنا ہے۔ آپ اس پر میں ایک ہی بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام کی آپ کسی خطاب کو سن لیں، ان کی کسی کتاب کو پڑھ لیں، آپ کے ہزارہا خطابات ہیں اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی کتابیں اویلیبل ہیں۔ آپ کسی کتاب کو پڑھیں، کسی خطاب کو سنیں، موضوع کوئی بھی ہو، اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد اگر موڑ گھیڑ کے بات ہوگی تو بات کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب کی بات ہوگی۔ تو گویا اس صدی کے اندر منہاج القرآن انہی دونوں نسبتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ناظرین مکرم جہاں تک پہلی نسبت کا تعلق ہے قرآن کی نسبت، تو آئیے آج ہم اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یقیناً اگر ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن کے ساتھ نسبت قائم کرنا ضروری ہے تو قرآن سے نسبت قائم کرنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس قرآن پر ایمان لایا جائے، کیونکہ جب تک اس قرآن پر ایمان نہیں ہوگا تو قرآن سے تعلق قائم کرنے کے سلسلے کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس قرآن پر ایمان لایا جائے۔ یقیناً یہ سن کر آپ دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ یقیناً ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں کم از کم اس قرآن پر ایمان لانا تو نصیب ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ مگر آئیے آج قرآن ہی کی روشنی میں ایک بڑی ہلا دینے والی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا خالی زبان سے اتنا اقرار کر لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ آخری کتاب ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، کیا اتنی بات کو مان لینا یہی قرآن پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے یا اس کے کچھ اور تقاضے بھی ہیں؟
میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، آئیے میں قرآن ہی کی بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 121۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، جنہیں ہم نے قرآن عطا کیا، اور آگے فرمایا یتلونہ، پھر وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیسے؟ حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی اور پھر وہ اس کتاب کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، تو ان کے لیے حصر کے انداز میں اعلان کیا، اولئک یؤمنون بہ۔ فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر، اس قرآن پر ایمان لانے والے۔ تو گویا یہ جو کلمہ حصر اولئک آ گیا، اولئک یؤمنون بہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر، اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ بڑے دو ٹوک لفظوں میں اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو اس قرآن کی تلاوت اس طرح نہ کرے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، تو فرمایا وہ کروڑ مرتبہ بھی اپنی زبان سے اس کتاب پر ایمان لانے کی بات کرتا پھرے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان معتبر تب ہوگا جب وہ اس قرآن کی تلاوت یوں کرے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جو اس کی تلاوت یوں کریں کہ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، ان کے لیے یہ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کا اس قرآن پر ایمان لانا بھی مانا جائے گا، جو اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، جن کا ایمان معتبر ہوگا، جس کا اعتبار کیا جا سکے گا۔ تو گویا ناظرین مکرم، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، اس قرآن کے ساتھ نسبت جوڑنا چاہتے ہیں، تو اس کا پہلا تقاضا اس قرآن پر ایمان لانا تھا، اور اس قرآن پر، اس کتاب پر اس وقت تک ایمان معتبر نہیں ہوتا جب تک کہ پہلے اس کی تلاوت یوں نہ کی جائے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب اگلا ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس قرآن کی، اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کی تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ میں بڑے آسان لفظوں میں یہ چند باتیں آج آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ ناظرین مکرم، اگر ہم اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس قرآن سے محبت کی جائے، اس قرآن سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کیا جائے، اور محبت بھی کوئی روکھی سوکھی نہیں، بلکہ ایسی محبت کہ قرآن نظروں کے سامنے آئے، دل میں ایک محبت کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ جس دن قرآن کی زیارت نصیب نہ ہو، وہ دن آپ کا چین سے نہیں گزرنا چاہیے۔ ایسا تعلق قرآن کے ساتھ قائم۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس محبت کی ضرورت کیا ہے کہ ہم اس قرآن سے محبت کریں، تو میں اس وقت تفصیلات میں تو نہیں جا رہا، بس اتنی بنیادی سی بات کہہ رہا ہوں کہ ناظرین مکرم یاد رکھیں، یہ قرآن ہمارے دو محبوبوں کا کلام ہے۔ یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور خود اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ اور ہر حرف وہ آقا کے لبوں کے بوسے دے دے کر نکلتا رہا ہے۔ اور اگر ہمیں کبھی یہ خواہش ہو، کبھی دل چاہے کہ ایسی باتیں بھی سننے کو ملیں جو من و ان اسی طرح ہو جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہیں، تو یاد رکھیں یہ قرآن کی آیات یہ وہ کلام ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی جس میں رتی برابر کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح 14 صدیاں پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئی تھی۔ تو گویا یہ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا کلام بھی ہے۔
اور جب ہم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے دعوی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے دعوے دار بھی ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار بھی ہیں، کیونکہ قرآن خود اعلان کرتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا مومن وہ ہیں جو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ تو ہم دعوی ایمان کر کے گویا اللہ سے محبت اور عشق کے دعوے دار بنتے ہیں، اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار بنتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر محبوب کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی ہے، تو گویا یہ ہمارے دو محبوبوں کا کلام ہے۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے محبوبوں کی زبان سے نکلنے والے اس کلام سے بھی محبت کریں، پیار کریں، عشق کا تعلق قائم کریں۔ جس دن قرآن کی تلاوت، قرآن کی زیارت نصیب نہ ہو، وہ دن ہمارا چین سے نہیں گزرنا چاہیے۔ تو گویا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اس قرآن کے ساتھ محبت اور عشق والا تعلق قائم کیا جائے۔ اور ناظرین مکرم یاد رکھیں کہ انسان اپنے دعوی محبت میں کبھی سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے ادب کی خیرات اور ادب کی دولت میسر نہیں آ جاتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، پھر اس قرآن کا ادب یہ اگلا تقاضا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اگر اس قرآن سے بھی ہم ہدایت چاہتے ہیں تو ہمیں اس قرآن کے ساتھ ادب والا تعلق قائم کرنا ہوگا۔ اس قرآن کا ادب کریں گے تو یقیناً قرآن اپنی ہدایت کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے گا۔ تو قرآن کا ادب یہ گویا دوسرا تقاضا ہے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھیں یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ قرآن کسی ہمارے ادب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہے، اور باری تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس قرآن کا محافظ خود خدا ہو تو یاد رکھے اسے کسی اور کی محافظت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قرآن کسی کے ادب کا محتاج نہیں ہے۔ تو حق اور سچ بات تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن کا ادب کریں گے، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، تو قرآن تو ہماری محافظت کا محتاج نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، ادب کریں گے، تو قرآن خود ہمارا محافظ بن جائے گا۔ قرآن ہماری حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے۔ قرآن اس دنیا کے اندر بھی ہماری حفاظت کی ضمانت دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی قرآن ہماری حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات بتاتا ہوں۔ یہ سیارہ ڈائجسٹ، اس کے اندر انہوں نے ایک قرآن نمبر جاری کیا تھا۔ اس کے اندر میں نے یہ ایمان افروز بات پڑھی اور ایک شخص نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی۔ میں قرآن کے ادب کی ایک ایمان افروز بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب پاکستان بنا تو لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے، تو کہتے میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہا تھا، اور جو ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے ہر کسی کی کوشش تھی کہ جو قیمتی سامان اٹھایا جا سکتا ہے اس کو ساتھ لے جائیں۔ کہتے میں نے بھی بہت کچھ جمع کیا، مگر اچانک میری نظر گھر میں پڑے ہوئے قرآن پر پڑی اور میرے دل سے ایک آواز نکلی کہ بندے تو نے بہت کچھ جمع کر لیا، مگر قرآن سے بڑھ کر قیمتی شے تو تیرے لیے اور کوئی نہیں۔ معلوم نہیں یہ ظالم اس قرآن کے ساتھ تیرے بعد کیا سلوک کرے۔ تو کہتے میں نے فیصلہ کیا کہ باقی سب کچھ رہتا ہے تو رہ جائے، مگر اس قرآن کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس شخص نے وضو کیا، قرآن لیا، اپنے سینے سے باندھ لیا، اوپر کپڑے پہنے گھر سے روانہ ہو گیا۔ ٹرین کا سفر تھا، چلتے چلتے ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی اور سکھوں نے باقاعدہ اس ٹرین پر حملہ کر دیا۔ اب جو مسافر تھے ان سب کو باہر نکال لیا گیا، قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہیں تلواریں چل رہی ہیں، کہیں گولیاں چل رہی ہیں۔
اور کہتے ہیں ایسے میں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کو بھاگ رہا ہے، کو پلیٹ فارم پہ لیٹ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایسے میں میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں بھی لیٹ جاؤں تو شاید میری جان بچ جائے، مگر مان اسی لمحے خیال آیا کہ بندے تیرے سینے کے ساتھ اللہ کا قرآن ہے، اگر لیٹے گا تو اس قرآن کی بے حرمتی ہوگی۔ کہتا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ آج جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر قرآن کے ادب میں فرق نہیں آنے دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں نے ٹرین کے ڈبے کے ساتھ ٹیک لگا لی، پشت لگا کے کھڑا ہو گیا، اور ایسے میں دائیں بائیں موسلادھار گولیوں کی بارش ہوتی رہی۔ ٹرین کا پورا ڈبہ گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا، مگر وہ کہتا ہے کہ کسی ایک گولی نے مجھے ٹچ تک بھی نہیں کیا، اور میں بخیر و عافیت پاکستان پہنچ گیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین مکرم کہ قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس قرآن کا اگر آپ ادب بجا لائیں، ہم اس قرآن کا ادب کریں، اس کی حفاظت کریں، تو قرآن خود ہمارا محافظ بن جائے گا۔ قرآن ہماری حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، قرآن کی مختلف صورتوں کی آیات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آیت الکرسی کی بالخصوص فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں چلا جائے گا تو فرمایا یہ آیت الکرسی جو شخص باقاعدگی سے اس کو پڑھتا رہا ہوگا، جس نے اس طرح قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا ہوگا، تو فرمایا یہ قرآن اور یہ آیت الکرسی اس بندے کی قبر کے عذاب سے یوں حفاظت کرے گی جیسے مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو گویا قرآن قبر میں بھی ہمارا محافظ بن جائے گا، پھر قیامت والے دن قرآن شفاعت کرے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا حق لینے کے لیے کسی کے ساتھ کیا جھگڑا کرتے ہو، جھگڑا تو وہ دیکھنے والا ہوگا جو قیامت والے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرتے ہوئے اللہ سے کرے گا۔ قرآن مجسم شکل میں آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا یہ بندہ میری تلاوت کرنے والا تھا، میرا ادب کرنے والا تھا، میری حفاظت کرنے والا تھا، اس نے اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑا ہوا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ تعلق میرے ساتھ جوڑنے والا ہو اور پھر یہ جہنم میں چلا جائے؟ تو قرآن اس بندے کی شفاعت کر کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو گویا ناظرین مکرم، میں نے بنیادی بات جو آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے تو ایمان کی حفاظت کا راز ایک ہی ہے کہ ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھاما جائے، دوسرے ہاتھ سے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما جائے۔ اور قرآن کی نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت یوں کی جائے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ محبت اور عشق والا تعلق قائم کیا جائے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ پھر ادب والا تعلق قائم کیا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے بقیہ تقاضوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے بنیادی تقاضے ہیں کہ جب تک ان کو پورا نہ کیا جائے تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھ کر ہمیں ان پر ایمان لانے کی اور پھر ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا